बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। अहम तरीन पेश गोइयों के साथ आज की स्पेशल वीडियो हाज़िर खिदमत है नाज़रीन। पाकिस्तान की 3 कौन सी टॉप की शख्सियात की जान को किस किस किस्म के ख़तरात लाहक हैं और इनके लिए क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, इस हवाले से चोलिस्तान की जो रूहानी शख्सियत हैं, बुज़ुर्ग एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने तफसीली पेशगोई की है। ये आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के सरकर्दा एस्ट्रोलॉजर्स का कहना है कि आसमान दुनिया पर सितारों की पोजीशन में अगले 3-4 हफ्तों के दौरान जो अहम तब्दीली आ रही है, इसके तहत बड़े अरसे बाद 5 सितारे एक ही लाइन में इकट्ठे हो रहे हैं और ये जो इकट्ठ है पाकिस्तान में हुकूमत के लिए नहसे अव्वल है। ये तो नाज़रीन इल्म नजूम के तनाजुर में है। इन पेशगोइयों में से एक है जो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह वालों ने भी कुछ पेशगोइयाँ की हैं। लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा जी दाता दरबार वालों की पेशगोइयाँ आपको हम पेश करते रहते हैं। उनका ये कहना है कि अल्लाह ताला हर हुक्मरान को अच्छे दिन भी दिखाता है और बुरे दिन भी दिखाता है, यानी उनके इक़्तिदार पर साद और नहस दिन आते जाते रहते हैं। जिस तरह आम इंसानों की ज़िंदगी में ये साइकिल चलता है, कभी हालात अच्छे हो जाते हैं और कभी परेशानी आ जाती है। तो जो हुक्मरान अपने अच्छे वक़्त में अच्छे काम करते हैं तो उन अच्छे कामों के रूहानी असरात बुरे वक़्त में काम आते हैं, लेकिन जो हुक्मरान अपने अच्छे वक़्त में लोगों पर जुल्म ढाते हैं और उनकी बद्दुआएँ लेते हैं तो मज़लूमों की आहें और बद्दुआएँ इनके मुश्किल वक़्त को मज़ीद मुश्किलात से दो चार कर देती हैं। इसलिए अगले चंद हफ़्तों से हुक्मरानों का जो मुश्किल वक़्त शुरू होने जा रहा है, आवाम की परेशानियों और मज़लूमों की बद्दुआओं से वो इतना कठिन हो जाएगा कि जिसके दौरान हुकूमत और फ़ौज आपस में उलझ पड़ेंगे। ये जो उनके बद असरात होंगे ये उसकी वजह से होगा, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। उन्होंने मज़ीद फरमाया है कि फिर इस तरीके से ये ख़ुद पर नाज़िल होने वाली मुसीबत को कई गुना बढ़ा लेंगे और आखिरकार यही शैतानी चक्कर इनकी हुकूमत व इक़्तिदार के ताबूत में आखिरी कील ठोंक देगा। नाज़रीन, मारूफ भारतीय एस्ट्रोलॉजर जो हैं महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य, उन्होंने ये पेशगोई की है कि अगले 3 हफ़्ते वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ पर बहुत ज़्यादा भारी हैं और इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़ा भी तलब किया जा सकता है और मियां नवाज़ शरीफ की तबीयत इस टेंशन से इतनी बिगड़ सकती है कि उन्हें इलाज के लिए फिर फौरी तौर पर लंदन ले जाना पड़ सकता है। नाज़रीन, लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा जी दाता दरबार वालों की पेशगोइयाँ आज हम तफसील के साथ बयान करेंगे और बताएंगे कि इमरान ख़ान ईद से पहले क्या बड़ा फ़ैसला करेंगे और इस दौरान इस्टेब्लिशमेंट उनको क्या बड़ी पेशकश करने वाली है। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए जिन दोस्तों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब भी करें और घंटी का निशान भी दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस और ख़ास तौर पर जिनमें हम कभी कभार अल्लाह वालों की पेशगोइयाँ और एस्ट्रोलॉजर्स की पेशगोइयाँ भी शामिल करते हैं, जैसा कि ये वीडियो है आज की, ये सब आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, इमरान ख़ान, नवाज़ शरीफ और जनरल आसिम मुनीर की जानों को किस किस हवाले से संगीन ख़तरात लाहक हैं, ये पेशगोई चोलिस्तानी एस्ट्रोलॉजर सूफ़ी अब्दुल मजीद सलीमी ने की है और ये तफसील के साथ हम इस वीडियो के आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे।
آغاز کرنے ہم جا رہے ہیں لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں کی ان آنے والے چند ماہ کی جو چونکا دینے والی پیش گوئیاں ہیں ان سے، لیکن پہلے ایران کے بڑے صوفیاء میں شامل حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دلچسپ حکایت سن لیں جو بابا جی داتا دربار والوں نے اپنی پیش گوئیوں سے پہلے ہمیں سنائی ہے۔ وہ فرماتے اس حکایت میں ناظرین شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چند بڑے لوگوں کے ہمراہ ایک کشتی پر سوار دریائی سفر پر تھا۔ اس دوران ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹی کشتی ہمارے سامنے دریا میں ڈوب گئی اور اس میں سوار دو بھائی بھنور میں پھنس گئے اور غوطے کھانے لگے۔ کشتی میں موجود سرداروں میں سے ایک نے ملاح سے کہا کہ اگر وہ دونوں کو ڈوبنے سے بچا لے اور بھنور سے زندہ سلامت نکال لائے تو ہر ایک ڈوبتے نوجوان کے بدلے میں وہ اسے 50 سرخ دینار یعنی 50 سونے کے سکے دے گا۔ ملاح نے ناظرین یہ سن کر چھلانگ لگائی اور ایک کو بچا کر کشتی میں سوار کر دیا اور پھر دوسرے کو بچانے کے لیے دوبارہ دریا میں اور بھنور کی طرف کود گیا، لیکن اس وقت تک وہ ڈوب چکا تھا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میرے منہ سے نکلا کہ اس کی عمر باقی نہیں رہی تھی، اس لیے ملاح نے اس کے نکالنے میں دیر کر دی اور دوسرے کے نکالنے میں جلدی کی کیونکہ اس کی ابھی موت نہیں آئی تھی۔ یہ سن کر ملاح ہنس پڑا اور کہنے لگا بابا جی آپ نے جو بات کی ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک سبب اور بھی ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ملاح کے ہنسنے اور ایک سبب اور کہنے سے مجھے اس معاملے میں دلچسپی پیدا ہو گئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اور سبب کیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میری جو دلی رغبت ہے اس شخص کے ساتھ زیادہ تھی جس کو میں پہلے بچا کر لایا ہوں۔ سردار نے تو دونوں کو نکالنے کا جو انعام ہے وہ برابر رکھا تھا، لیکن ان میں سے پہلے مجھے کس کو بچانا تھا یہ فیصلہ اچانک میں نے خود کیا۔ جس شخص کو میں نے پہلے بھنور سے نکالنے کا فیصلہ کیا اس نے ایک دفعہ جنگل میں سفر کے دوران اس وقت مجھے اپنے اونٹ پر بٹھا کر میری مدد کی تھی جب میں طویل پیدل سفر سے تھک کر چور ہو چکا تھا، یعنی لفٹ دی تھی اس کو۔ اور دوسرا جس کو میں نے بعد میں بچانے کی کوشش کی اس کے ساتھ بچپن میں میرا جھگڑا ہوا تھا اور اس نے مجھے کوڑے مارے تھے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یہ سن کر بے اختیار میرے منہ سے نکلا کہ بے شک اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ جس نے نیک عمل کیا اپنے نفس کے فائدے کے لیے کیا اور جس نے برا عمل کیا اس کا وبال اس کی جان پر ہوگا۔ ناظرین یہ وہ سبق ہے جو اس حکایت کے آخر میں دیا شیخ سعدی نے، اور کہا کہ اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی ہمیں کو ملتا ہے، اور جب ہم کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا وبال بھی ہماری جان پر آتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا۔ ناظرین کرام، حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حکایت سناتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے موجودہ حکمرانوں کا کنڈکٹ عوام کے ساتھ اور پی ٹی آئی کارکنوں کے ساتھ اس دوسرے بھائی والا ہے جس نے بچپن میں ملاح کو کوڑے مارے تھے، اس لیے اپنے ظلم اور زیادتیوں کا وبال اب ان کے بھی آگے آنے والا ہے جس طرح اس شخص کے آگے آیا حکایت کے مطابق۔ بابا جی نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دنیا میں ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے ان سے بھی بڑا ظالم و جابر ان پر مسلط کر دیتا ہوں، اور میرا یہ طریقہ ایسا ہے کہ جس کے تحت میں مظلوموں کو ان ظالموں کے ظلم سے نجات دلاتا رہتا ہوں اور دنیا کا نظام ایک حد سے زیادہ بگڑنے نہیں دیتا۔ اس لیے ٹرمپ جیسا زور آور ضدی اور جابر قسم کا حکمران اللہ نے امریکہ کا حکمران بنا دیا ہے،
اور وہ نہ صرف دنیا کے کئی خطوں سے جنگیں ختم کرنے پر مامور ہے بلکہ کئی دوسرے ممالک میں مارشل لائی اور فسطائی حکومتوں کو بھی سیدھا کرے گا جو اپنے اپنے ملک میں بڑے بڑے زور آور ضدی اور جابر قسم کے حکمران بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، مختلف ممالک میں اس کی وجہ سے ایسی بڑی تبدیلیاں آ جائیں گی، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا، کہ جن کا عام حالات میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان حکمرانوں سے بھی اب ہماری جان چھوٹ گئی ہے، جو ہر طریقے سے ہم پر مسلط ہو گئے ہیں اور ان کو ہٹانے کا ہمیں کوئی آئین اور قانون یا ملک کے اندر احتجاج وغیرہ کے ذریعے کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ بہت ناظرین پتہ کی بات کی ہے کہ پھر اللہ ان کے لیے اوپر سے کوئی بلا نازل کر دیتا ہے، اور وہ بلا اب ٹرمپ کی صورت میں نازل ہو چکی ہے۔ ناظرین، حضرت بابا جی داتا دربار والوں کا فرمانا ہے کہ عمران خان نے اپنے 3.5 سالہ اقتدار میں جو اچھے کام کیے اور زندگی بھر جو فلاحی خدمات انجام دی، ان کے روحانی اثرات نے آزمائش کے حالیہ 3 برسوں کے دوران اس کی ڈھال بن کر اسے بچا لیا اور اسے ٹوٹنے نہیں دیا۔ لوگ حیران ہیں نا کہ عمران خان نہیں ٹوٹا، لوگ کہتے تھے یہ چند ہفتے نہیں گزار سکے گا جیل میں، لیکن اب تو دوسرا سال پورا ہونے والا ہے، لیکن وہ بالکل ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے، یہ بھی آج بابا جی داتا دربار والوں نے بڑا راز فاش کیا ہے۔ ناظرین، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وہ ڈھال بن گئے وہ اثرات جو اس نے اچھے کام کیے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا ہوا ایک فرمان رسول سنایا، جس میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی کے مشکل وقت میں اس کی مدد کر کے اسے خوشی پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی خوشی سے ایک مخلوق پیدا فرماتا ہے جو احسان کرنے والے کے سر پر روحانی چھاؤں بن کر منڈلاتی رہتی ہے ساری زندگی۔ ناظرین، کتنی بڑی ہم آج واقعہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں کہ جب بھی آپ کسی کا کوئی فائدہ کرتے ہیں تو آپ کے دل کو جو روحانی خوشی ہوتی ہے اس خوشی سے اللہ تعالیٰ ایک مخلوق خلق فرماتا ہے، اور وہ جس شخص کی وجہ سے ہمیں وہ خوشی یا ہمیں وہ فائدہ ملا ہوتا ہے، وہ اس شخص کے سر پر تا حیات روحانی چھاؤں بن کر منڈلاتی رہتی ہے، اور جب کبھی اس کی زندگی میں کوئی مصیبت اس کی طرف آتی ہے تو فضاؤں میں منڈلانے والی یہ روحانی مخلوق ٹیلے سے پانی کے تالاب کی طرف دوڑنے والے اونٹوں کی رفتار سے، یعنی وہ بڑی تیزی سے پانی پینے کے لیے بڑھتے ہیں کیونکہ وہ پیاسے ہوتے ہیں، پیاسے اونٹوں کی رفتار سے بڑھ کر اس انسان اور اس مصیبت کے درمیان حائل ہو جاتی ہے اور اسے نقصان سے بچا لیتی ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ 3 برسوں میں حکمران عمران خان اور پی ٹی آئی پر ظلم ڈھا ڈھا کر تھک گئے ہیں۔ جنرل قمر جاوید اور جنرل ندیم انجم جیسے قمر جاوید باجوہ اور جنرل ندیم انجم جیسے جرنیل بھی تھک ہار کر خود کہیں ریٹائر ہو کر خود کہیں جا کر چھپ گئے ہیں، اور اس کے بعد آنے والے حکمران بھی اور جرنیل بھی زور لگا لگا کر تھک گئے ہیں، لیکن مظلوموں کا جو صبر و استقامت ہے وہ اس سے وہ ہار رہے ہیں، اور اب ان کا وقت جو ظالموں کا ختم ہونے والا ہے۔ اللہ نے اپنے دستور کے مطابق ان سے بھی بڑا زور آور، ان سے بھی بڑا ضدی ڈونلڈ ٹرمپ کی صورت میں بھیج دیا ہے، اور اب یہ اس کے عطاب سے بچنے کے لیے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں۔ کبھی متحدہ عرب امارات جاتے ہیں، کبھی سعودی عرب جاتے ہیں، کبھی چین جاتے ہیں، کبھی برطانیہ جاتے ہیں، اور ٹرمپ کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ سیدھے امریکہ اس کے پاس جا بھی نہیں سکتے۔ اتنا حوصلہ کسی کو نہیں ہو رہا کہ خود اس سے جا کر بات کرے کہ جناب ہمارے لیے کوئی حکم ہے تو بتائیں۔ یہ بھی حوصلہ ان کو نہیں پڑ رہا، وہ اتنا بڑا خوف بن کر ان پر مسلط ہے۔ یعنی جس طرح یہ خود خوف بن کر اپنے ملک پر مسلط تھے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی ظالم اور جابر مسلط کر دیا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ آپ علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا ہے کہ اگر میں ظالموں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے نہ ہٹاتا رہوں تو دنیا کا نظام بگڑ جائے۔ تو اللہ ایک کہتے ہیں نا ات خدا دا ویر، جب کوئی انتہا کر دیتا ہے تو پھر جو اس کی
مظلومین ہوتے ہیں، جو اس کے محکوم ہوتے ہیں، جو اس کے متاثرین ہوتے ہیں، ان سے وہ طاقت میں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ان کی کوشش سے، ان کی ایفرٹ سے وہ بظاہر نظر نہیں آتا کہ یہ اب اس سے جان چھوٹے گی، تو پھر اللہ ایک اور ظالم یا ایک اور قوت بڑی اس سے بھی بڑی پیدا کر دیتا ہے، جو اس کو پھر ہٹا دیتے ہیں، اور پھر ایک دوبارہ سلسلہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، وہ پھر جو دوسری قوت ہوتی ہے وہ آ کر ان کو ریسکیو کرتی ہے، اس ملک کے عوام کو، اس ملک کی مخلوق خدا کو، کیونکہ قدرت نے بھی پاکستان کو اب ایک نئے دور میں داخل کرنا ہے، ایسا کہنا ہے اللہ والوں کا، اور یہ وہ دور ہوگا جو کم از کم 10 سال ضرور چلے گا۔ اور یہ پیش گوئیاں ناظرین، اب یہ حالات پیدا ہوئے ہیں نا کہ ٹرمپ آ گیا ہے اور یہ ہمیں نظر آنے لگ گیا ہے، لیکن یہ بہت پہلے سے ہم پیش گوئیاں حضرت بابا جی داتا دربار والوں کی تقریباً 1.5 سال سے ہم کرتے آ رہے ہیں کہ جس طرح عمران خان کو بیرونی دباؤ کے ذریعے ہٹایا گیا ہے، وہ اسی طرح بیرونی دباؤ کے ذریعے ہی بحال ہوگا، اور وہ 10 سال کے لیے جو آئے گا۔ یہ ہمارے پرانے جو ناظرین ہیں ان کو یہ ہماری ویڈیوز یاد ہوں گی، اور اگر آپ ہماری ٹائم لائن پر جا کر 6 ماہ یا سال پرانی ویڈیوز دیکھیں تو یہ 10 سال والی آپ کو مل بھی جائے گی، اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، اور جس طرح بیرونی مداخلت کے ذریعے اور عدالتوں کے ذریعے عمران خان کو ہٹانے کا راستہ بنا تھا، یہی 2 چیزیں دوبارہ استعمال ہوں گی ان کو واپس لانے کے لیے۔ یہ باتوں بار بار پچھلے 1.5-2 سالوں میں کوئی 25-30 ویڈیوز میں ہم یہ ذکر کر چکے ہیں، اور دیکھ لیں کہ یہ ساری بات اسی طرف اب جا رہی ہے۔ ناظرین، بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ 10 سال یہ سلسلہ ضرور چلے گا، اور اس دوران عمران خان پاکستان کا حکمران بن کر ملک کو ان تمام مسائل اور مصیبتوں سے نکلنے کے راستے پر ڈالے گا جس کا وہ پچھلے 77 سال سے شکار ہے۔ ناظرین، بابا جی داتا دربار والوں کا فرمانا ہے کہ رمضان المبارک کی رحمتیں اور جو عید الفطر کی جو خوشیاں ہیں اس بار ڈبل ہونے جا رہی ہیں، اور اب ہر آنے والے دن کے ساتھ پاکستانی قوم، پی ٹی آئی اور عمران خان کو ایک کے بعد ایک اچھی خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی، اور حکومت و اسٹیبلشمنٹ کی جو پریشانیاں ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔ ناظرین، بھارتی آسٹرالوجر نشانت بھردواج آچاریہ اور چولستان کے معروف آسٹرالوجر اور دست شناس صوفی عبدالمجید سلیمی کی پیش گوئیاں آخر میں ہم شامل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ مہاراج آچاریہ کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف دونوں کے ستارے اس وقت سخت نحس اثرات کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان شدید قسم کی غلط فہمیاں جنم لینے والی ہیں، اور ان غلط فہمیوں کے منفی اثرات نہ صرف نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے مہلک ہوں گے بلکہ خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی منفی اثرات لائیں گے۔ اس خلفشار کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف سے استعفیٰ طلب کرنے یا اسمبلیاں توڑنے کا حکم جاری کرنے کے لیے شدید دباؤ جیسے خوفناک معاملات بھی سامنے آ سکتے ہیں، اور تناؤ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ رمضان المبارک کے دوران ہی میاں نواز شریف کی طبیعت اتنی خراب ہو جائے گی کہ انہیں فوری علاج کے لیے لندن لے جانا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، چولستان کی بزرگ شخصیت آسٹرالوجر اور پامسٹ صوفی عبدالمجید سلیمی نے کہا ہے کہ اگلے چند ماہ کے دوران حکومتی لیول پر کشیدگی، پریشانی اور تناؤ اتنا بڑھ جائے گا کہ یہ 3 شخصیات کی زندگیوں کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ ان 3 شخصیات میں پہلا نام سابق وزیر اعظم جناب عمران خان کا ہے، اور اس دوران ان کی جان لینے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ دوسرا نام سابق وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف کا ہے، یہ انتہائی تناؤ ان کی جان بھی لے سکتا ہے۔ اور تیسرا نام آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر کا ہے، وہ بھی اس دوران کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں جو ان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ صوفی عبدالمجید سلیمی کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کی حفاظت اور کسی اچانک بیماری کی شدت پر
فوری علاج کی سہولت کے لیے خصوصی انتظامات کیے جانے چاہئیں، کیونکہ یہ اس وقت ملک و قوم کا ایک نجات دہندہ ہے، اس لیے اسے کسی بھی نقصان سے بچانا پوری قوم کی ذمہ داری ہے اور اس حکومت اور ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ آنے والے 3-4 ہفتے بہت نازک ہیں۔ اس دوران عمران خان ملک گیر اسٹریٹ موومنٹ کا بھی اچانک اور بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بڑی پیش گوئی ناظرین کہ اس دوران عمران خان پر جو دباؤ ہے وہ انتہائی شدید ہو جائے گا، اس پر ان کو کوئی سٹروک، کوئی ذہنی صدمہ بھی پہنچ سکتا ہے اور ان کی جو طبیعت ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، یا ان پر کوئی حملہ ہو سکتا ہے جیل کے اندر ہی۔ اس لیے ان کی جو حفاظت کے لیے اور ان کو فوری علاج کی سہولت مہیا کرنے کے لیے وہاں ایسے انتظامات، ایسی ایمبولنسز کا انتظام ہونا ضروری ہے، ایسا کہنا ہے صوفی عبدالمجید سلیمی کا، جو بوقت ضرورت کام آئے۔ ناظرین، صوفی عبدالمجید سلیمی نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حفاظتی انتظامات پر بھی خصوصی توجہ دینے کا مشورہ دیا ہے اور کہا ہے کہ جس طرح انتخابی مہم کے دوران صدر ٹرمپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی اور سنائپر نے فائر کیا، جو ان کے اچانک انہوں نے چہرہ یوں ہلا دیا تقریر کے دوران اور وہ ان کے یقین پٹی پر لگنے کی بجائے ان کے یوں کان کو زخمی کرتے ہوئے گولی گزر گئی، تو ویسا ہی کوئی واقعہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، جو انہیں ان کا علم اور ان کی جو روحانیت بتا رہی ہے۔ اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کو بھی اپنی جو سرگرمیاں ہیں وہ اگلے چند ماہ میں محدود رکھنی چاہیے اور اپنے جو حفاظتی انتظامات ہیں ان میں بھی مزید بہتری لانی چاہیے۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔